वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी कशमाला खान से मिलने F6 इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। ड्राइंग रूम में इस्तकबाल किया। बेटा अजलान खान भी मिलने आ गया। कनेट कॉलेज लाहौर, लॉ कॉलेज लाहौर और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से लॉ पढ़ी। वकालत करते करते सियासत में चली गई, कैसे? क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में, और फिर उसके बाद जब वहाँ से LLM किया और अली ज़फ़र साहब के साथ और SM ज़फ़र साहब के चेम्बर में वहाँ काम कर रही थी। उसके बाद मैं लंदन चली गई, वहाँ पे लंदन में इलेक्ट हो गई, और फिर वहाँ से वापस आई तो ये विमेन रिज़र्व सीट्स और इलेक्शन गामजन थे, तो बस उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया और वहाँ पे पहुँच। मुस्लिम लीग काफ कैसी लगी, उसे छोड़ क्यों दिया और अब किस पार्टी में है? मुस्लिम लीग काफ एक बेहतरीन जमात थी जी, तो भरपूर काम हुआ मुस्लिम लीग काफ के। जिस टाइम में हम थे उस टेन्योर के अंदर डेवलपमेंट बेबहा हुई, ख़वातीन की सीटें आई, लोकल गवर्नमेंट आई, और मुस्लिम लीग काफ के अलावा मैंने कभी कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। सो एक ही पार्टी में रही। अब मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ, ये मेरी जॉब का भी तकाजा है। वफाकी मोहतसिब बराए हरासकी ख़वातीन का ओहदा क्यों लिया, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था? पैशन था, जुनून था। इस मुल्क में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, ख़वातीन बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, ख़वातीन को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जो काम अगर एक मर्द उतना पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर एक वजारत या एक जगह नौकरी भी मिल जाती है, तो ख़ातून अगर उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे और ख़ुद भी सफ़र करते रहे, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे में बहुत इस चीज़ का एहसास डाला कि इसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। जो जिनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं, इस इदारे को अगर मजबूत करूँगी तो इस मुल्क की औरत मजबूत होगी। तो ये मेरे अंदर जज्बा था जी कि इनके लिए कुछ किया जाए। मेरी जितनी इस्तात थी मैंने अपनी 100 के बजाय 110% इस इदारे के अंदर डाला, और आज फॉस्पा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा है। वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासकी का जो ओहदा है, इसकी तनख्वाह कितनी है और इसके इख्तियारात क्या क्या हैं? दे आर इक्विवेलेंट टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट जी। इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है? नहीं जी, इसकी अपील प्रेसिडेंट साहब के पास सुनी जाती है। 2002 और 2013 में 2 बार रुकने कौमी असम्बली रहीं। कौमी असम्बली की क्या याद आती है? कौन से कारहाय नुमायाँ किए जिनको अब तक याद करती हैं? लेजिस्लेशन बहुत की। मुझे सारे मेरे कॉलीग्स जो हैं वो कहते थे अब ये तकरीर करने खड़ी हो गई है, अब तुमने क्या बनाया, हमने पेट्रोल पंप ले लिए, NOC ले लिए, फलां चीज़ ले ली, तुम खड़ी हो जाती हो हर जगह पे तकरीर करने के लिए। तो इस तरह की बातें ऑन अ लाइटर नोट करते होते थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एक्टिवली पार्टिसिपेट मैं समझती हूँ बल्कि कर रही हैं, मर्दों से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें कर रही हैं। लेकिन जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था ना सुहेल साहब, वो था जब मैं कॉमनवेल्थ का इलेक्शन लड़ी थी। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि इंडिया की सरजमीन थी, दिल्ली था, और वहाँ पे दिल्ली के अंदर मैं कोई 125 लेजिस्लेचर्स यानी 54 कंट्रीज़ का इलेक्शन जीती थी। और पाकिस्तान का वहाँ जब झंडा और कौमी तराना बजा तो मुझे याद है, मुझे गूज बम्स हो रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। आपके पास क्या ऐसा नुस्खा है कि आप हर इलेक्शन जीत जाती रही हैं? LSC का जीती, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीती। ये अल्लाह की अनायत है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की अनायत होती है, नहीं तो मेरी तरह की मेरे से कई और ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं। नॉट ओनली दैट सुहेल साहब, इसमें मैं समझती हूँ कि मैं जब गिरी, दिस इज़ ट्रेनिंग ऑफ माई मदर एंड दुआ। माँ की दुआ के बग़ैर आई एम ज़ीरो। और माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कभी कोई ज़ख़म खाया, चोट खाई, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उन्होंने हमेशा कहा कि कपड़े झाड़ो और खड़ी हो जाओ। जो फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर डाली वो मेरी वालदा ने डाली।
تو بس جب ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں تو پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کپڑے جھاڑ کے اور پھر ہمت باندھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. نہیں تو حاسدین بھی ہوتے ہیں, اب پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں. آپ کے حاسد کون ہیں آپ کو پتا تو ہوگا. اتنا ٹائم ہی نہیں, نیگیٹیوٹی کے لیے ٹائم نہیں. گڈ لک ٹو دیم, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. اور حسد کرنے کی بات کیا سہیل صاحب, اس ملک میں اس دنیا میں اتنا کام کرنے کا ہے. بھائی تم اپنے حصے کا کام کرتی جاؤ, میں اپنے حصے کا کرتی جاؤں, مل کے دیکھو تو کتنے لوگوں کی ایک اکیلا اور دو 11 ہوتا ہے. تو ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچو. تو میں تو نیگیٹیوٹی میں بلیو ہی نہیں کرتی جی. سو جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور ان میں بھی پازیٹیوٹی لائے. آپ سنا ہے نقلیں وغیرہ بھی اتار لیتی ہیں؟ میرے میاں نے میرا نام نقل چو رکھا. یہ انہوں نے کیا آپ کو بتایا؟ نہیں. اچھا, تو کبھی کبھی اتار لیتی ہوں. نقل پھر اتار کے بتائیں نا. اچھا, کس کی نقل اتار؟ میری اتار دیں. تو سہیل صاحب, آپ لوگوں کے انٹرویو اکثر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں, مگر کیا آپ کو کبھی زندگی میں کسی سے عشق تو ہوا ہوگا؟ انہیں پالتو کتے کا شوق بھی ہے. گھر کے سامنے موجود پارک میں آئیں. فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے واک باقاعدگی سے کرتی ہیں. آفس جانے کے لیے روانہ ہوئی. وفاقی محتسب سیکریٹریٹ برائے انسداد حراسیت پہنچی. دفتر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا. ہراسگی کے واقعات کی مانیٹرنگ کے لیے دفتر کے اندر میڈیا سیل بھی بنایا ہے. اپنے دفتر آئیں. کالا کوٹ اور سفید کپڑے, کیا محتسب کوئی یونیفارم پہنتا ہے؟ ہوتا تو نہیں ہے, لیکن ہوتا بھی ہے, کیونکہ یہ جج آف ہائی کورٹ کی کرسی ہے اور وکیل ہونا لازمی ہے. اور جب آپ اپنے آئی فیل پراؤڈ ویئرنگ مائی یونیفارم. جب میں کورٹ کنڈکٹ کرتی ہوں تو اس میں جو وکلا حاضر ہوتے ہیں وہ بھی یونیفارم میں ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیکورم بہتر ہوتا ہے. ایک پروفیشن ہے ہمارا, اور پروفیشنلی اس ادارے کو چلانا میں سمجھتی ہوں کہ پہن کے اس کا روب دبدبہ زیادہ ہوتا ہے. وفاقی محتسب برائے انسداد حراسگی ہیں آپ. یہ بتائیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اور اب آپ کے آنے کے بعد کتنا فرق پڑا ہے اس ایشو پر حراسیت کے خاتمے کے لیے؟ جب میں آئی تھی تو 8 سال سے ادارہ چل رہا تھا, 2010 سے, اور 5 کیسز ایوریج منتھ کی ریشو تھی. تو اب ہم اس کو 100 کی ایوریج کے اوپر لے آئے تقریباً. اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے کراچی میں دفتر کھولا, ایک پشاور میں دفتر کھولا اور ایک لاہور میں کھولا. ہماری جو کاز لسٹ ہے وہ آن لائن ہمارے کیسز کی صبح لگ جاتی ہے. وکلا آئیں نہ آئیں ان کو وہیں پہ کھولیں. اب تو ساری دنیا آپ کو پتہ ہے فون پہ اور انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد ہماری ججمنٹس سب آن لائن پڑی, اور میرا خیال میں کہ ہم ریلیف دیتے ہیں تو لوگوں کو فیتھ جو ہے اس ادارے کے اوپر اب بن گیا ہے. ایک ساخت جو ہے وہ ہم نے اس کی بنا لی ہے, اور ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ فاسپا ایک ادارہ ہے جو بخوبی کام کر رہا ہے. آپ کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ آپ نے حراسیت کی ڈیفینیشن کو بہت بڑھا دیا ہے.
वैसे कानूनी नज़र में हरासियत की असल तारीफ, असल डेफिनेशन क्या है? देखिए, काम की जगह पे अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं या आपको जो वहाँ पे आपके कॉलीग्स हैं कंफर्ट नहीं दे सकते, कोई आपको फ़र्ज़ करे इवन घूर रहा है, जाते जाते कोई कमेंट करता है, अननेसेसरी आपको टेक्स्ट मैसेजेस करता है, तो ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। ये लोगों को अनफॉर्चुनेटली लोगों को अपना राइट ही नहीं पता, स्पेशली ख़वातीन को, और मर्दों को ये नहीं बताया गया कि ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। अब वो जो है ना बड़ी फेमस गज़ल के बोल क्या लब आज़ाद हैं तेरे, तो हम उनको ये इनकरेज करें कि लोग क्या कहेंगे के खौफ से निकलें। कल्चर को हमें चेंज करना है, उनको इतना कंफर्ट लेवल और एनवायरनमेंट ऐसी देनी है कि वो बखुशी आके किसी चीज़ की शिकायत कर सके। उनको पता हो कि नहीं ये इदारा है जो मेरी हमदर्दी करेगा और मुझे यहाँ से जस्टिस मिलेगा। आपका दायरा कार सिर्फ औरतों की हद तक है या इससे बढ़ा भी सकते हैं? जो हमारा टाइटल है वो कहता है कि विमेन, मगर हमारा जो लॉ है उसका स्कोप ज़्यादा है, मर्द भी और औरतें भी। किसी के ख़िलाफ़ भी हरासियत होती है, इवन ट्रांसजेंडर्स भी, पर्सन, इट सेज़ अ पर्सन। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनमें मर्द भी आए हैं और उन्होंने हैरेसमेंट फ़ाइल की है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम। और हमारी जो जजमेंट्स हैं उसमें जब हम फ़ैसला देते हैं तो तकरीबन सुहेल साहब 30% मर्दों को रिलीफ मिला, वो ख़वातीन के लिए स्पेशली, और उसमें उनको प्रॉपर्टी में राइट दिलाया जाता है 2 महीने में। अब ये जितना हमारे पास दायरा कार है, चाहे वो हरासियत का है या प्रॉपर्टी लॉज का है, वो 2 महीने में हमने फ़ैसला करना होता है जी। जितने लोग, या आपने देखा है ज़रई ज़मीनों वाले या दूसरे बहनों का हिस्सा नहीं देते, अब वो तमाम बहनें जो हैं या जो जिनके खामन इंतकाल कर गए और वरासत में हिस्सा नहीं मिला, वो हमसे रुजू कर सकते हैं and we can get it going anytime. कोर्ट में आई, बच्चियां दूसरे शहरों से आती हैं, हम इसीलिए टाइम ये रखते हैं कि ताकि वो डिसेंट टाइम में ट्रैवल करके आएँ और ट्रैवल करके चली जाएं। अब आपके काउंसिल के ना होने की वजह से वो बच्ची मुल्तान से जो आई है, फिर आप कॉस्ट पे करेंगे? नहीं, आप कॉस्ट पे करेंगे, फिर ऐसे नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मंडे को आपकी हेयरिंग है और विद कॉस्ट। केसेस सुने और रिमार्क्स दिए। कानून साजी पर वकला से मुलाकात की। हमें तो अपनी फिक्र है कि अब जब ये नहीं होंगी तो हमें कैसे वैसे रिलीफ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अल्लाह करे कोई और अच्छी हो। घर वापस आई, बेटे के हमरा दोपहर का खाना खाया। जिंदगी में कई मुश्किलात भी आई। आपके साथ एक एक्सीडेंट का वाकया पेश आया जिसमें आपके बेटे को भी इन्वॉल्व किया गया। वाकये की सदाकत क्या थी? ऐसा कोई प्रोपेगेंडा और विक्टिमाइजेशन जो लोगों को मेरे से दुश्मनी थी, दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि दिस बॉय इज़ टारगेटेड। वीडियो निकल आई भेरे की, वीडियो निकल आई उस वक़्त सीन की, CDR निकलवाई जज ने पूरे रास्ते की कि कहीं पे अगर गाड़ी रुकी हो तो पता चलता है। मतलब एविडेंट नज़र आ रहा है कि ये बच्चा काली फॉर्च्यूनर में था और मैं और वकास वाइट लेक्सस में थे और ड्राइवर चला रहा था। वीडियो है मेरी वकास की पीछे से निकलते हुए। अगर आप देखें कि अगर बच्चा चला रहा हो आपका तो माँ बाप पीछे तो नहीं बैठते, कोई एक आगे बैठेगा। अब माँ बाप अगली गाड़ी में है तो बच्चा तो भागेगा ना रेस्क्यू करने। 6 एयर बैग्स हमारी गाड़ी के खुल गए। जज कह रहे हैं कि जी हमें इस मीडिया का प्रेशर है इसलिए हम जल्दी फैसला नहीं सुना सकते। हालांकि इज़ माशाल्लाह नाउ एग्जॉनरेटेड,
بالکل انوسینٹ ڈکلیئرڈ. دوسری طرف وہ کہیں کہ جی پولیس والے ہمیں اوپر سے بڑا پریشر ہے. بھائی انصاف دیتے ہوئے کس چیز کا پریشر ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی, صرف اس لیے کہ میں سفارش نہیں سن رہی تھی. انصاف دیتے وقت کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں درود شریف پڑھ کے اپنی انصاف کی کرسی پہ بیٹھتی ہوں, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, جو میرٹ ہوگا میں وہ فیصلہ دوں گی. اس کی پرائس مجھے یہ پے کرنی پڑی کہ میڈیا نے میری جتنی کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی تھی وہ کی, کیونکہ ان لوگوں کا تعلق میڈیا سے تھا, ان کیسز کا, دونوں کیسز کا. ٹی وی پہ چلتا تھا کہ ریزائن کر دیں. بھائی ایکسیڈنٹ تو ہر روز ہوتے ہیں, کون سا ایکسیڈنٹ کی خبر آپ نے 4 دن چلتی دیکھی؟ اور ہیڈ لائنز اور بریکنگ نیوز اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی خبر سے پہلے انہوں نے میری خبر چلائی. اذان صاحب کیا وجہ تھی اس کی؟ لوگ بہت ججمنٹل بن چکے ہیں کہ وہ تہمت لگانے سے, اور کسی کی نہ سٹوری پتہ ہوتی ہے نہ کچھ, وہ الزام لگاتے ہیں. اور بیک بائٹنگ کا بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اٹس ایز سیریس ایز ایٹنگ یور اون برادرز فلیش. تو دیکھیے میں اپنے ماں باپ کو بچانے نکلا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں پچھلی گاڑی میں تھا, ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ میں گاڑی سے اتر کے اپنے ماں باپ کو نہ بچاؤں. تو میں نے ایک دفعہ کیا, مجھے لوگوں نے بہت الزام لگایا, لوگوں نے مجھے مرڈرر کا, لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا. آج دن تک مجھے اپنے دوستوں سے, اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, سوشل میڈیا بھی مجھے کافی جگہ سے باتیں سننے کو ملی. اور اگر میں اپنے ماں باپ کو بچانے نکلا تھا, اس بات کی اگر مجھے سزا ملی ہے, تو میں اگر پھر سے اس واقعے میں آتا تو میں اپنے ماں باپ کو بچانے نکلتا. آپ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ ہے, ان کی خوبیاں بتائیں اور خامیاں بتائیں. وہ تو خامیاں بتائے گا. نہیں, مجھے اپنی ماں میں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں, اور شی از اے ٹیچر فار می, شی از آلویز دیئر فار می اینڈ شی از آلویز اسٹوڈ اپ فار می. تو میں ان سے ہر روز سیکھتا ہوں. یہ میرے لیے ایک ٹیچر بھی ہیں اور میری ماں بھی ہے, اور میرے اوپر ایک سایہ بھی ہے جی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے بچا کے رکھا ہوا ہے, اور میں خوش ہوں. کوئی خامی مجھے کوئی نظر نہیں آتی. My mother is a perfect woman. Oh my God, I'm What I over the would say. moon. I love you too. آپ حسین ہیں, خوش لباس ہیں, اپنے آپ کو کیری کرنا آتا ہے. یہ فرمائیں کہ کتنے دل توڑے؟ اب یہ تو کبھی گنتی نہیں کی سہیل سر, بس توڑنے کی سزا بڑی پائی. اچھا, ابھی تک بھگت رہے. وہ کیسے؟ بس پھر جب آپ وہ ریجیکشن جو ہوتی ہے نا, وہ پھر لوگ ونڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ہر کسی کے ریئیکٹ کرنے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں نا کہ اسی کو ہم ہیرسمنٹ بھی کہتے ہیں. آپ کو بھی ہیرس کیا گیا ہے؟ پوری زندگی ہر عورت کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ہمیں ان کو شعور دینا ضروری ہے کہ آواز اٹھائیں. اسمبلی میں کس طرح ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ کہ جی آپ کے لباس پہ کوئی کامنٹ کر رہا ہے, یا کہہ رہا ہے کہ یہ تو مفت کی سیٹوں پہ آئی ہیں, یا کوئی اور اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. مطلب کہ آپ کی عزت کو جو مجروح کرتی ہے بات, یا آپ کو کمفرٹیبل فیلنگ نہیں دیتی کہ آپ کو اس کے اوپر چپ کرا دیا جاتا ہے, تو آپ اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی بڑا ہے, یا کوئی لیڈر ہے, یا کوئی کسی اور پارٹی کا ہے, یا ان کو کیا بات کر کے ایک ایشو کھڑا کرنا. تو اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا, اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اس کو ایشو بنانے بھی نہیں دیا جاتا, بیکاز اٹ ہیز بن اے مینز ورلڈ. اس مینز ورلڈ میں عورتوں کو اپنی پہچان کرانے کے لیے, اپنی جگہ لینے کے لیے کہ ہمیں عزت سے کام کرنا ہے, اٹ ہیز بن اے ویری لانگ جرنی. لیکن میڈم آپ کو جو لوگ کمنٹس کرتے ہوں گے وہ تو ہراسیت نہیں, وہ تو سچ ہے. اس سیٹ پہ بیٹھنے کے باوجود بھی بہت ساری لوگوں کی جیلسیز اور اینیموسٹیز جنم لیتی ہیں, ٹھیک ہے, بلا وجہ کے حاسد جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. اور آپ کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اپنے اس کے اوپر آپ دیکھیں, اسی لیے آپ دیکھیں سائبر کرائم اور FIA بھی اب متحرک ہو گئے ہیں. ہمارے وہ ان کے ساتھ MOU ہے, ہم ان کو کیسز بھی بھیجتے ہیں. ذاتی زندگی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ظاہر ہے ایک بہت پہلے شادی کی جی, اب بڑے سالوں کے بعد دوسری شادی کر لی, پہلے اتنے سال انتظار کیوں کیا اور اب کیوں کیا شادی؟ پہلے میری شادی میرے کزن کے ساتھ تھی,
اچھا. اور اللہ نے، میں سمجھتی ہوں کہ اذلان خان کو بھیجنا تھا، لیکن وہ شادی 1.5 سال سے زیادہ ہم نہیں اکٹھے رہ سکے. مائی فارمر ہسبینڈ لیوز ان کینیڈا، یہاں نہیں ہوتے، ساری عمر سے وہیں پہ رہے. اور جو اتنے سالوں کے بعد شادی کی، تو میں، آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک فائٹرز والی اسپرٹ ہے، اور میں سمجھتی تھی کہ ایز اے خاتون میں اکیلی سروائیو کرتی رہوں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس لیول پہ بھی آ کے، جب وین آئی ایم این امپاورڈ وومن، جہاں پہ مجھے اکنامکلی فائنینشلی کسی کی ضرورت نہیں ہے. کانٹرری، وہ جو میری شادی پہ بہت سارے واٹس ایپ چلے، میں نے کتنے بلینز لے لیے، میں نے 1 ٹکا اور دھیلا بھی نہیں لیا اس بندے سے. اچھا. آپ کے بھی وہ دوست ہیں تو آپ بھی ان سے ریکنفرم کر سکتے ہیں. تو میں نے کمپینین شپ کے لیے شادی کی. سوشل میڈیا پر اور افواہوں میں یہ کہا گیا کہ آپ نے جیولری لے لی، آپ نے گاڑیاں لے لی، آپ نے کوٹیاں لے لی، یہ سب غلط ہے؟ یہ تو ہم دونوں میاں بیوی جب بیٹھتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں کہ کس قسم کی بے بنیاد یہ باتیں کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اس شخص کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ 15 سال سے میرے پیچھے جستجو میں تھے، اور جب بھی انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا، ہمیشہ شادی کا کہا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے ساتھ ڈیٹ مار لو یا پھنس جاؤ یا ایسی چیز کہی. اس بندے نے ہمیشہ مجھے عزت دی، عزت دینے کی کوشش کی، اور ایک عزت احترام کے رشتے کی آفر کی، جو ہمارے مذہب میں بھی صحیح طریقہ ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے وہ جاتی ہے کہ اچھا جی، بیگمات بھی اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہاں گرل فرینڈ رکھ لو مگر شادی نہ کرو. ہاں، تو میرے خیال میں کہ جب اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو مرد اگر افورڈ کر سکتا ہے اور عزت دے سکتا ہے اور کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے ایک نیک رشتے میں، تو وائی ناٹ. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز آئین. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران سے ملاقات کی، گروپ فوٹو بنوایا. کانفرنس روم میں آئیں. مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے ہراسیت سے متعلق آگاہی سیمینار میں شرکت کی. اب جو لیٹسٹ ہمارے پاس ایک نیا قانون آیا ہے وہ ویمن پراپرٹی رائٹس کا، وہ پریزیڈنٹ صاحب وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کو یہی نہیں پتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. آپ کے خلاف منی لانڈرنگ کا بھی ایک الزام لگایا گیا، اس میں کس حد تک حقیقت تھی؟ سہیل صاحب، انفارچونیٹلی میرے پاس 2 بڑی ہی کرٹیکل قسم کے کیسز لگے ہوئے تھے، جی، اور اس پہ میں سفارش نہیں سن رہی تھی. جی. تو ان کے اوپر نہ سفارش سننے کی سمجھیں کہ مجھے سزا دی گئی، کہ اس پہ میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور ملائن کرنے کی، ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی بہت زیادہ. دیکھیں، اگر کوئی حقیقت ہوتی اس بات کے اندر، تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن سے تو منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. اور آپ کے جب سارے ٹیکسز پیڈ ہوں، جب اس اماؤنٹ کے اوپر منی ٹریل موجود ہو، کیا پراپرٹی بکی ہے، کہاں سے پیسے آئے، کہاں گئے اور کیسے واپس آئے، if you want to call it money laundering then so be it. But اگر نیب وہاں پہ ہے، ایف آئی اے وہاں پہ ہے، کوئی کسی کے اوپر ایک پوائنٹ بھی پروو نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کسی کی ساخت تو خراب نہ کریں. 2 بار رکن قومی اسمبلی بھی نہیں. آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اور کیا اب آپ کا جو جوڈیشری کی تنخواہ ہے اس پہ گزارا ہو رہا ہے یا اور بھی ذرائع آمدن؟ سہیل صاحب، شروع سے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون رہی ہوں، اور میرا خیال میں جب میں 21 سال کی عمر میں تھی، تب سے میں نے وکالت شروع کر دی تھی. جب میں پڑھ رہی تھی انٹرنشپ، میں نے ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ شروع کی تھی، علی ظفر صاحب کے ساتھ، اور میں تب سے کما رہی ہوں. اور الحمدللہ کہ میں نے کبھی
مجھے جو ہے نا جو ویمن امپاورمنٹ ہے, اکنامک امپاورمنٹ, مجھے اس کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور آئی تھنک کہ آپ ایز اے پارلیمنٹیرین بھی کماتے ہیں, اور جو آپ کی سیلری ہوتی ہے 2 کے بہت کم ہوتی ہے, تو اس حساب سے یہ جوڈیشل سیلریز تو قدرے بہتر ہے جس میں بخوبی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. زندگی بڑی مصروف ہے, لیکن پھر بھی حصے لطیف, مصوری, موسیقی, رقص, ان چیزوں سے دلچسپی تو ہوگی. آئی لو آرٹ. مجھے مصوری بہت اچھی لگتی ہے. اچھی موسیقی کبھی سننے کو مل جائے تو وہ بھی انجوائے کر لیتے ہیں, ٹائم کی بات ہے, لیکن یوزلی اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے. کوئی آپ سے اظہار پسندیدگی کرے تو آپ اس کو حراسیت کنسیڈر کرتی ہیں یا اس کو معاف کر دیتی ہیں؟ اظہار پسندیدگی کرنا بھی ایک فطرت ہے, لیکن ایک دفعہ کر کے بس کسی کی جان چھوڑ دینی چاہیے. یا پھر آپ کو اگر ریجیکشن ہو جائے تو اس ریجیکشن کو آپ اپنے سر پہ سوار کر لیں اور کہیں کہ میں اس کا بدلہ لوں گا, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی حراسیت ہے. کوئی آپ کے پیچھے اس بری طرح پڑا کہ آپ کی زندگی اجیرن کر دی؟ نہیں, میرے سے ہی لوگ ڈرتے ہیں. میں نے اپنا اورا ہی اس طرح بلڈ کیا کہ لوگوں کو یہ میسج لگتا ہے. بلکہ میرے دوست جو پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے تھے, تمہارے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں تھپڑ نہ مار. گھر واپس آئیں کیا پاکستان میں جنسی ہراسگی دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے, جیسے سیالکوٹ موٹر وے کا واقعہ یا اور اس طرح کے واقعات؟ ہوتے ہیں سہیل صاحب. یہ نفسیاتی لوگوں کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کئی ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ شوٹرز اسکول میں جا کے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس قسم کی استحصال ہو رہا ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس وہاں پہ بھی ہوتا ہے. کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ادھر بھی ویسٹ میں ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا, ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر. ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے, یہ ایک پوری دنیا کا ایک فینومینا ہے. لیکن اگر وہ فینومینا ہے تو آپ نے تربیت دینی ہے اپنے بیٹوں کو. بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو تربیت دینی ہے. بیٹیوں کو شعور کی تربیت دینی ہے, اور بیٹوں نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اور احترام کرنا ہے اس کی تربیت دینی ہے. یہ گھر سے شروع ہوتی ہے, پھر اداروں پہ, اسکولز پہ آ جاتی ہے, کالجز میں آ جاتی ہے. جیولری کا کتنا شوق ہے؟ آپ نے ہیرے کی چوڑیاں اور نیکلس پہن رکھا ہے. نہیں, شوق تو ہر خاتون کو ہوتا ہے. آپ کو زیادہ ہے؟ نہیں, سب کو ہی ہوتا ہوگا, کس کو نہیں ہوتا. کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ لاہور واللہ ایسی باتوں پہ کبھی دھیان نہیں دیا. جو مل گیا وہ پہن لیا, کچھ تحفے مل گئے. جیسے میڈم نور جہاں کے پاس بہت کلیکشن تھی, آپ کے پاس بھی ایسی؟ یہ میری والدہ نے بھی دیا تھا, یہ میرے شوہر نے دیا تھا, بس ایسے ہی ہے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. یہ ساری ایسے ان چیزوں سے خوشی نہیں آتی سہیل صاحب. خوشی کن چیزوں سے ملتی ہے؟ خوشی جو ہے وہ چھوٹی چیزوں میں تلاش. یہ ہیرے زیورات ان میں خوشی نہیں ہے. جب میرے دفتر میں ایک عورت روتی ہوئی آتی ہے اور جب میں اس کو انصاف دیتی ہوں اور وہ دعائیں دیتی ہوئی اور مسکراتی جاتی ہے, تو میں آپ کو وہ فیلنگ نہیں بتا سکتی. دیٹ از مائی خوشی. آپ مخصوص نشستوں پر 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی ہوئی, کبھی سوچا نہیں براہ راست جو سیاست ہے اس میں حصہ لیں, کسی پارٹی میں جائیں اور جنرل الیکشن لڑیں؟ اچھا, وہ بھی کیا نا, بڑا حلقے میں کام کیا لاہور کینٹ میں. جب میں ریزرو سیٹ پہ پہلی دفعہ آئی, پہلے نمبر پہ انعام تھا, تو پورا بورڈ بیٹھا تھا, آپ کو یاد ہوگا تب 13 لوگوں کا. اپنا میاں اظہر صاحب تھے, چودھری صاحبان تھے, قصوری صاحب تھے, مہناز رفیع صاحبہ تھی, بہت سارے لوگ تھے. تو خیر اس کے اندر جب آپ کام کیا تو یہی سوچتی کہ یہ تبدیلی ہے کہ ہم اب, تب بی اے کی بھی آپ کو یاد شک تھی, تو بہت سارے نئے فیسز آئے تھے, ینگسٹرز آئے تھے, کہ ہم روایتی سیاستدانوں کی جگہ اب کام کریں گے اور ایزی ایکسیس ٹو پبلک. تو کام بھی کیا, بہت کام کیا. تو اگر آپ کینٹ میں لاہور میں آ کے دیکھیں تو بہت ڈیولپمنٹ کرائی, لوگوں کو نوکریاں, فلٹریشن پلانٹس, ہاسپٹل, کمیونٹی سینٹر, بہت کچھ بنوایا وہاں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 2007 میں جب الیکشن آئے تو پی ایم ایل کیو بہت بری طرح ہار گئی. تو میرا بڑا بلیف اس کے اوپر تھوڑا ہلا کہ یہ تو گھوڑا گدھا کو سب ایک طرح سے ہانک رہے ہیں, کہ مطلب جس نے کام کیا وہ پولیٹیشین, یا جس نے نہیں کیا اس کو کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے. تو آئی واز ویری ڈسہارٹنڈ. تو تب کام اسی طرح کیا تھا کہ جیسے الیکشن لڑنا ہو. یوزلی میں نے دیکھا جب خواتین آتی ہیں
اور ہلکے میں کام کرتی ہیں تو مرد انسیکیور ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ان کو ریزرو سیٹ دے دیں, تو ان کو بولیں ہمارے ساتھ ٹیم اپ کر لیں اور ہمیں یہ حلقہ دے دیں, یہ تو میرا حلقہ ہے. بھائی اب جس نے کام کر کے ادھر اپنی گڈ ول بنائی ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, اپنے فنڈز لگائے ہیں, لوگوں کو ایزی ایکسیس دیا ہے, ان کی خوشی غمی مشکل میں سارے وقت 5 سال آپ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں, تو اس پہ آ کے مرد حضرات پھر پارٹی لیڈرز کو کہتے ہیں کہ جی انہاں نوں تے تسی دے دیو ریزرو سیٹ, ان کی شور شاٹ اوپر نمبر لے آئیں اور الیکشن میں یہاں سے. پھر پارٹی لیڈرشپ بھی جب آپ کو یہ کہتی ہے تو پھر آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ابھی ایریا ہے وچ ول بی ڈیسائیڈیڈ مے بی ان دا کمنگ ایئرز, کہ خواتین کام بھی کر لیں تو ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. سہیل صاحب یہ صرف پالیٹکس ہی نہیں ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. آپ بینکس میں دیکھتے ہیں کہ 30% کیا خواتین ہیں, آپ کسی بھی بورڈ کے اندر ممبرز میں دیکھتے ہیں 30% تو چھوڑ دیں 10% بھی خواتین ہو. تو یہ ہمیں رویے کو تبدیل کرنا ہے کہ خواتین کا بے شک کوٹا لیں, دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. یہ ان کو انکریج کریں کہ خواتین ہر اپنے واک آف لائف میں ان کو بیچ میں شامل کریں. اب آپ کا کرو ہے فار ایگزامپل, سارے مرد ہیں, کتنا اچھا ہو اس میں 2 کیمرہ میں وومن ہو. یہ ٹرینڈ چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. نائب قاصد یا ڈرائیور بھرتی کریں, ڈالیں اس میں خواتین بھی, اب تو سب کچھ کر لیتی ہیں, بائکس چلاتی ہیں, اوبر چلا رہی ہیں. تھنگز آر چینجنگ, بٹ آفیشیلی اس کو پالیسی کا حصہ بنائیں. آپ کو کسی پارٹی نے آفر کی, نون نے یا تحریک انصاف نے, کہ ہماری پارٹی میں آ جائیں؟ ابھی تو میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ جہاں پہ آپ کوئی پارٹی جوائن نہیں کر سکتے, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایک انصاف کا ادارہ ہے اور آپ ایک جج کی حیثیت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. جب یہ ٹینیور بس ختم ہوگا تو پھر دیکھیں گے. کیا آپ کا ارادہ ہے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا؟ ابھی ارادہ نہیں, ابھی ذرا سکون کرنے کا ارادہ ہے. ساری عمر اتنا کام کی ہے تو کبھی میرے خیال میں بریک بھی لینی چاہیے. جب بریک لیں گی تو ریلیکس کس طریقے سے کریں گی, کیا ہابیز اختیار کریں گی؟ وکالت بھی کی جا سکتی ہے, پارٹی بھی جوائن کی جا سکتی ہے, سو مینی تھنگس. نہ بھی کریں, تھوڑی دیر دنیا گھومیں پھریں بھی, ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. کون سا گلوکار یا اداکار پسند ہے؟ آپ میری دشمنی کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں پر جاننا چاہتا. دیکھیں ٹیلنٹ تو بہت سارے لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان میں کہیں تو مجھے عاطف اسلم کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, اور پھر نصرت فتح علی صاحب, اور پھر راحت نے ٹیک اوور کیا, بڑا اچھا ٹیک اوور کیا ان کو. آبویسلی کہ ان کا اپنا مقام تھا, بہت اونچا مقام تھا. اور اس کے علاوہ ہمارا جو نیا یہ جو کوک اسٹوڈیو شروع ہے, امیزنگ, اس میں عابدہ پروین صاحبہ کا بھی جو جھوم آیا ہے, اور یہ بہت اعلیٰ. اور اس کے علاوہ ابھی جو لتا جی فوت ہوئی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک لیجنڈ تھی. پوری دنیا میں ان کا بھی ایک مقام, اور آواز بہت میٹھی, دونوں بہنوں کی. ایلٹن جان بہت اچھا, جیسے میری دوست حدیقہ بھی بڑا اچھا گاتی تھی. تو ہم اکٹھے تھے کنیڈ میں. آپ اپنے کپڑے خود خریدتی ہیں اپنی چوائس سے, یا کوئی آپ کی ڈریس ڈیزائنر ہے؟ زیادہ تر تو اپنی چوائس سے خریدتی ہوں, اور میری ڈیزائنر بھی ہے. میری کتنا وقت دیتی ہیں اس کا؟ نہیں, میری بہت اچھی دوست ہے عائشہ فواد, وہ کپڑے بناتی ہے یوزلی میرے. اور باقی جو ہے وہ پھر جو اچھا کہیں لٹکتا ہوا مل گیا تو بہت وقت دیتی ہیں اس کام؟ نہیں, کہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا سہیل صاحب. اکٹھے ایک دن کوئی شاپنگ ڈے رکھتے ہیں, کچھ فیو آورز, مہینے 2 مہینے بعد اکٹھا جو نظر آیا اٹھاتے جاؤ, بس پھر وہ اسٹاک چلتا جاتا ہے. ایسا کوئی خواتین والا ٹائم نہیں کہ ایک قمیض یا ایک سوٹ اٹھاؤ یا آرڈر کرو, وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. کلرز کون سے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ سب, سارے کلرز پہنتے ہیں؟ سب رنگ اچھے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں ہر رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے. ٹائم, موسم, سرد شام کو آپ کو ڈارک کلرز اچھے لگیں, سمرز میں لائٹ اچھے لگتے ہیں. تو ہر رنگ کا اپنا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے, دیکھیں نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رنگ نہیں اچھا لگتا اور یہ رنگ اچھا. کبھی شوخ اچھے لگتے ہیں, کبھی ڈل اچھے لگتے ہیں. تو آئی لائک آل کلر.